बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी जो मक्के में गुजार रहे हैं, लोग उन्हें सादिक़ और अमीन के अलक़ाबात से याद कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सच बोलते हैं, लोगों की अमानत जो उनके पास रखवाई जाती है उसकी पूरी तरह अमानतदारी निभाते हैं और उसके बाद ये अमानतें लोगों को लौटाते हैं। यही वजह है कि कुफ़ार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ताज़ीम लाते हैं। लेकिन फिर होता यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ ख्वाब आने लगते हैं। ऐसे ख्वाब जो नबियों को आया करते हैं, यानी नबूवत पे मबूस होने से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस कायनात की तख्लीक से कई हज़ार साल पहले भी नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, यानी इस कायनात की तख्लीक जो है वो अगर ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वजह वजूद कायनात हैं तो गलत ना होगा। आप पूरी दुनिया के लिए और तमाम ऐसी आलमीन के लिए बाइस रहमत यानी रहमतुल लिल आलमीन हैं। नाज़रीन, फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ार में इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो वहाँ जिब्रील अमीन नाज़िल होते हैं और वो अल्लाह ताला का पैगाम यानी पहली वही अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं और उनसे पढ़ने के लिए कहते हैं, इक़रा। पहली दफ़ा जब जिब्रील अमीन ये कहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़रत कर लेते हैं। दूसरी दफ़ा फिर जिब्रील अमीन कहते हैं इक़रा यानी पढ़ो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़रत करते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर जब जिब्रील अमीन यानी पूरी आयत पढ़ते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ते हैं। यानी जब इसमें अल्लाह का हुक्म भी शामिल हो जाता है तब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस आयत को पढ़ लेते हैं और यूँ इब्तिदाई 5 आयात सूरह अलक़ की जो हैं वो नाजिल होती हैं। ये पहली वही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। वैसे तो अगर सोचा जाए तो यानी एक शख्स जिसकी लोग इतनी ताज़ीम करते हों तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जब ऐसी कोई भी शख्सियत कोई ऐलान करेगी तो लोग उसे मनोन मान लेंगे। लेकिन वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं, यहाँ तक कि जब ऐलान नबूवत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सफ़ा पर पहुँचते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बड़ी फ़ौज मौजूद है जो हम पे हमला आवर होने वाली है, तो क्या तुम इस बात का यकीन करोगे? तो अहले मक्का ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मनवन यकीन करेंगे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम कुफ़ार मक्का तक पहुँचाते हैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम ऐलान नबूवत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं, यानी सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत की जो इब्तिदा है वो अपने घर से करते हैं, यानी अपनी ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये दावत देते हैं और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दावत को कबूल करते हुए मुशर्रफ बा इस्लाम होती हैं। यानी इंसानों में अगर ये कहा जाए कि वो पहली खातून या वो पहला इंसान जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम कबूल किया तो वो हैं हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से भी बात होगी, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेगमेंट में। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से, तो यहाँ मैं दरख्वास्त करूँगा क़ारी फैसल चिश्ती से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला की हुज़ूर तलावत कुरान पाक का शरफ़ हासिल करें। क़ारी फैसल चिश्ती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़।
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे इस प्रोग्राम में सूरह अलक़ की आयात 1 ta 8 की तिलावत की गई और इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेकर अपने रब का जिसने पैदा किया इंसानों को खून की फुटकी देके। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने इल्म सिखाया कलम के ज़रिए, सिखाया इंसान को जो नहीं जानता था वो। हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो देखता है ख़ुद को बेनियाज, और बेशक तुम्हारे रबी की तरफ फिरना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अब यहाँ मैं दावत देना चाहूँगा। हमारे साथ बहुत ही खुशलहन नात ख्वां सना ख्वां मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ शोबा दरस व तदरीस से है। नात को शायर हैं और साथ ही साथ इनका मजमूआ कलाम जो है हरफ़ मुअत्तर वो भी मंज़र आम पर आ चुका है। यहाँ मैं दावत देना चाहूँगा जनाब शकील मदनी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्द व सना पेश करने की सादत हासिल करें। जनाब शकील मदनी। सद शुक्र के यूं विर्द ज़बान हमद खुदा है, वो सब से बड़ा सब से बड़ा
سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے۔ کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین، اب ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں شامل کرنا چاہیں گے قصیدہ بردہ شریف، یعنی یہ وہ سیگمنٹ ہے جو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے، اور قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ، جو کہ جب حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت علیل ہو گئے، فالج کا عرضہ لاحق ہو گیا، آدھا جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بہت مایوس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ تحریر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن قصیدے کے اشعار مکمل نہیں ہو پا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خواب میں تشریف لاتے ہیں، حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوتی ہے، قصیدہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، ان کی رحمت سے حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس قصیدے کے ہر شعر میں کسی نہ کسی مرض کے لیے اس کی تاثیر ہے وہ کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے۔ یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو اور نعت خواں ثنا سید کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وحيا تخبرنا لم تقترن بزمان وحيا تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہر زمانے سے بری ہے اور سناتی ہے ہمیں، ہر زمانے سے بری ہے اور سناتی ہے ہمیں، عاقبت کا حال بھی اور قصہ یاد و ارم۔ These verses are not connected with any period of time, while this Holy Quran tells us the stories about the hereafter, Ad as well as Iram. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزة دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابر، معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابر، اس کے آگے معجزات انبیاء ہیں کالعدم۔ These verses will remain forever. Therefore, this Holy Quran is superior to every miracle of other prophets alayhi salam, because when their miracles appeared, the people observed them, but their miracles did not remain forever. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم So
سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا, بہت شکریہ ثنا سید آپ کا. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ ہے بلغ العلا بکمالہ کا. ناظرین آپ کو یہاں یہ بتانا چاہیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ابتدائی جو ادوار تھے اس میں بڑی مشکلات, بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور پورا معاجرہ جو ہے یہ اپنی زوجہ مطہرہ سے بیان فرماتے ہیں, حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح وحی نازل ہوئی اور کس طرح جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی پڑھ کر سنائی, اور پھر رسول اللہ سے پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بعثت سے قبل کچھ خواب بھی آنے لگے تھے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو نشانیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ تمام چیزیں یعنی کچھ عرصہ قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان تھے. بہرحال جب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ تمام معاجرہ بیان کیا تو وہ پھر اپنے کزن کے پاس لے کے گئیں جو کہ مختلف الہامی کتابوں کا علم رکھتے تھے, ورقہ بن نوفل. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ تمام معاجرہ سن کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالے گا, آپ اس کے اچھے بندے ہیں. اور اس حوالے سے یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے پہلے مشرف و اسلام ہونے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. ناظرین ہمارے اس سیگمنٹ میں ہماری خوش قسمتی ہے, ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتی ہے ان کا تعارف آپ سے میں کرانا چاہوں گا. دنیا علم کا ایک مشہور اور مقبول نام, 5 بر اعظموں میں یعنی تقریباً 51 ممالک میں آپ ہزاروں خطبات دے چکے ہیں. اس کے علاوہ متعدد تصانیف کے آپ مصنف ہیں, اور جب ہم تحقیق و تصنیف کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک مستند شخصیت ہیں. مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خطیب اعظم کا جن کو یہ خطاب دیا گیا ان کے فرزند ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی علامہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعثت سے قبل جو یعنی کچھ عجیب واقعات ہو رہے تھے, کچھ خواب نظر آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پہلی بات تو یہ جان لیں کہ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے, تو اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوگا کچھ. تو مصباح اللغات میں ہے النبی المخبر عن الغیب. نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحواس, جو ہمارے سینسز سے ہمارے حواس سے چھپا ہوا ہے. تو نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نبی خود سے نہیں ہوتا, کسی اور کے بنانے سے نہیں. اللہ کا نبی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے اور وہ خبریں ہم تک پہنچتی ہیں. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ وحی کس کو کہتے ہیں, میں یہ بتا دوں لغت میں دیکھیں تو اشارہ کرنا, لکھنا, یہ بھی اس کے معنوں میں آتا ہے. پیغام بھیجنا یا پہنچانا, چھپا کر بات کرنا, یہ عام معنی ہیں. جب ہم اصطلاحی معنی کرتے ہیں ٹرم, تو یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام, کوئی بات, کوئی اشارہ, سبحان اللہ, وہ فرشتے کے ذریعے ہو یا اللہ ڈائریکٹ فرمائے, وہ اس کی شان ہے, اور وہ نبی پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا, بلکہ وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے آپ کا نور بنایا گیا، تو آپ کائنات سے پہلے، کائنات بعد میں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی، کب آپ پر واجب ہوئی؟ تو حضور اکرم کے ارشاد 2-3 ہیں اس میں کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب ان کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے نبی کے معنی جان لیے، وحی جان لی، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے رؤیائے صالحہ، رؤیائے صادقہ۔ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، اس کو نبوت کا 46واں جز یا حصہ قرار دیا کہا گیا۔ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے تھے۔ آپ اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے، جبل نور جس کو کہتے ہیں، اس پر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، وہاں تشریف لے جاتے تھے، کئی دن قیام فرماتے تھے۔ تو ظاہری طور پر عمر شریف گنتی کے لحاظ سے 40 برس اور 10 روز یا 40 برس اور 40 روز کی ہوئی تھی۔ تو جبریل امین وہاں آئے اللہ کے حکم سے پہلی وحی لے کر، اور وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ انہوں نے آپ کو دبوچ لیا، حتی بلغ منی الجہد، پوری طاقت لگا لی۔ اللہ ثم ارسلنی، حضور فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھے چھوڑ کے کہا پڑھیے، میں نے وہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب کہ جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے صرف اقرا کہا تو وہ نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کیا فرمایا کہ جب تک میرا نام نہیں لوگے میرا حبیب نہیں پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بغیر معرفت رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک پیغام امت کو کہ پہلی وحی کے پہلے الفاظ اقرا ہیں، پڑھیے۔ تو انسان کی عزت، شرافت، بزرگی، اس کا فخر علم ہے، بے شک جاننا۔ تو چاہیے کہ انسان کو وہ زیادہ سے زیادہ جانے اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اور خود کو اندھیروں سے نکالے، بے شک، کیونکہ جہالت اندھیرا، تاریکی ہے، علم نور اور اجالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر واقعہ سنایا۔ روایتوں میں الفاظ آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ تو انہوں نے پوچھا، آپ نے بتایا، تو وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئیں اور ساری بات سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جو سنا رہی ہو یہ سچ ہے تو یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ اگر ایسی بات ہے تو یہ اس امت کے نبی ہیں، اور یہ جتنی علامات ہیں یہ وہی بتا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی کا آغاز ہے۔ چنانچہ اس کے بعد دوسری وحی آئی کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے ڈر سے آگاہ کیجئے اور ان کو تبلیغ کی۔ یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا، مدثر، یعنی ہم دونوں وہ تشدید نکال دیتے ہیں۔ جی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ جس ادا میں ہوں، جس لباس میں ہوں، اللہ اس کو بھی یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک اللہ اس کی بھی قسم یاد فرماتا ہے، ان کے شہر کی قسم یاد فرماتا ہے، ان کی جان کی قسم یاد فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، انہی کی خاطر کل کائنات۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں نبیوں میں پہلا ہوں خلقت کے لحاظ سے،
سبحان اور اللہ، آخر ہوں بعثت کے لحاظ سے، واہ، پیدا ہونے میں اول، تشریف لانے میں آخر، سبحان یعنی اس لحاظ سے اول بھی ہیں آخر آخر بھی بھی ہیں۔ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے خاتم النبیین لکھا گیا تھا، سبحان اللہ، تو یعنی یہ آپ کے لیے عالم ارواح میں ازل سے ہی مقدر ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یہ درست نہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، کیونکہ نبی تو آپ ساری کائنات سے پہلے بے شک، بن بے شک۔ چکے تھے۔ نبوت ہماری ضرورت ہے، بے شک، یعنی ہمیں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کے احکام، اللہ کی طرف سے نور، اس کا فیضان جی۔ نہیں مل سکتا۔ تو یوں کہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہیں، سبحان اللہ، وسیلہ ہیں، سبحان، برزخ کبریٰ ہیں۔ سبحان اللہ، انہی کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور یہ سب کچھ ملا ہے، دین بھی ملا ہے تو انہی کی برکت سے ملا ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، خود ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی اور نہیں کوئی اور ستایا۔ نہیں ستائے گا۔ کیا کیا تکلیفیں؟ وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، وہی جو کہتے تھے ان سے زیادہ حیادار کوئی نہیں، ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں۔ جب آپ نے بتوں کی مخالفت کی، جھوٹے معبودوں کے خلاف بات کی، تو وہی دشمن ہو گئے۔ اور انہوں نے کون سی تکلیف تھی جو آپ کو نہیں پہنچائی؟ استغفر اللہ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلی خاتون جو ایمان لائیں، پھر ان کی بیٹیاں جو حضور کے ساتھ، اور پھر جو افراد، ان کے حالات اگر ہم پڑھیں تو آج تو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمارے کانوں میں اذان ہو گئی، یہ بھی ایک انعام ہے۔ بے شک، بے شک، لیکن جنہوں نے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں وہ ہمارے محسن ہیں، بے شک، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم تک دین صحیح حالت میں ہے، ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہے، اگر آپ دیکھیں سوشل بائیکاٹ، بول چال، میل جول، لین دین، سب کچھ بند ہے، اور تھوڑی اللہ مدت نہیں ہے، ایک لمبی مدت ہے، لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ۔ اچھا، پھر دار ارقم میں جمع ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر کو مارا پیٹا گیا، اللہ، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، حضرت عثمان غنی کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ جرم کیا ہے؟ آج اسلام کے حق نام کی سے، بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ آج اسلام کو کہا لوگ دہشت گردی جوڑنا چاہتے ہیں، عجیب بات ہے۔ مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ سب سے پہلے شکار دہشت گردی کا اسلام ہوا ہے۔ بے شک، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، معاشرے میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، تو صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اور پھر اگر آپ آگے جا کر اور مزید واقعات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور دیگر نے، اور پھر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ اکبر۔ کتنی قربانیاں دیں۔ علامہ صاحب، یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا، شیب ابی طالب، یعنی حضرت ابو طالب کی جو گھاٹی، جو وہ جگہ تھی جس میں محصور کر دیا گیا تھا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور قطع تعلق یا مقاطعہ کر لیا گیا تھا کہ اب ان سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، کہا جاتا ہے کہ اسلام کی راہ میں جس قدر دولت اور جتنی یعنی تکالیف حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی اٹھائی، اور جس طرح اپنی دولت، یعنی ایک ایک سیر گندم کے عوض شرفیاں انہوں نے دی، سر تھوڑا سا بیان فرما دیجیے گا، پھر مقاطعہ کس طرح ختم ہوا اس طرف آئیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ واقعات بہت تفصیل ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، کہ وہ تاجر بھی تھیں، 2 مرتبہ کی بیوہ تھیں،
اور مکہ مکرمہ میں اس دور میں جب کہ عورت کی عزت نہیں تھی، جو احوال تھے عورت کے، اس میں بھی طاہرہ کہلاتی، سبحان اللہ، اتنی پاکیزہ خاتون، اور کسی کی جرت نہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ ہلکا کہے۔ وہ تجارت کرتی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور کہا کہ اگر آپ کریں گے تو میں دوسروں سے دگنا نفع دوں گی آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے جاتے ہیں، غلام ساتھ ہے، وہ آ کے سناتا ہے کہ کتنے اچھے یہ تاجر ہیں، یعنی پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے، کہیں پہلے بہت زیادہ تجارت نہیں کی ہوئی، لیکن لین دین میں، اور پھر آپ کی برکت سے کتنا نفع ہوا، اور پھر واقعات کے رستے میں بادل سایہ کرتے رہے، کردار کی خوبیاں جب میسرہ نے بیان کی تو وہ آپ سے متاثر تو تھی، لیکن ان کی ایک دوست تھی نفیسہ، اس کے ذریعے اس نے پیغام بھیجا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ مرد ہی کی طرف سے پیغام جائے، عورت کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے۔ پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ تو اتنی مالدار ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو وہ نفیسہ نے کہا یہ ساری باتیں مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کہ ان کے پاس ایک غلام تھے زید بن حارثہ، وہ انہوں نے حضور کو تحفہ دیے۔ میرے نبی یہ انسانوں کی خرید و فروخت پسند نہیں کرتے تھے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، چنانچہ گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرو، تو آپ نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ سلوک کیا کہ وہ پھر اپنے سگے باپ کے ساتھ جانے پہ راضی نہ ہوئے، سبحان اللہ، حضرت زید، کہ مجھے ان سے اچھا کوئی اور نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کے پاس چونکہ مال تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خوش دلی سے، مجبوری سے نہیں، خوش دلی سے اور بے دریغ خرچ کیا، دین کے لیے بھی۔ پھر حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے، حضرت عثمان مسلمان ہوئے، تو یہ تاجر لوگ تھے، انہوں نے بھی یعنی بے کھلا دریغ اپنا مال خرچ کیا۔ ادھر ابو جہل اور اس کے ساتھی پریشان تھے کہ یہ دین پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پر کتنے جتن کیے لوگوں کو واپس پلٹانے کے لیے، لالچ دی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے کہ ابو طالب کے پاس آئے کہ اگر یہ سرداری چاہتے ہیں ہم سردار بنانے کو تیار ہیں، یہ مال چاہتے ہیں ہم مال دینے کو تیار ہیں۔ بالکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں یہ تو تھوڑا سا مال ہے، یہ ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج کو، بائیں ہاتھ پہ لا کے چاند کو رکھ دیں، میں وہی کہوں گا جو میرے رب کا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب ابو طالب کے الفاظ کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہل سکتے۔ جی اچھا، علامہ صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب یہ شیب ابی طالب کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو طالب کو یہ بتایا کہ وہ جو معاہدہ لگایا گیا تھا اسے میں اس پر آ رہا ہوں، چاٹ گئی۔ یہ جب باتیں ہوئی نا، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بول چال، میل جول، لین دین بند کیا جائے، تاکہ یہ تنگ آ کر لوگ جو ہیں دین چھوڑ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان اللہ کے لیے ایک مرتبہ دین قبول کر لیتا ہے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بے شک۔ تو انہوں نے جب یہ کیا تو ایک معاہدہ لکھا اور اس کو کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا۔ ادھر لازمی بات ہے بات نہیں کر سکتے، ادھر یہ کہ کسی کو پیغام نہیں دے سکتے، کوئی مل نہیں سکتا، کیونکہ وہ سب کے سب جمع ہو گئے تھے ایک طرف۔ یہ جناب ابو طالب اور یہ جو مسلمان افراد تھے، انہوں نے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہم کو چمڑا بھی جلا ہوا مل جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کیسی کیسی تکلیف اٹھائی ہے درخت کی چھال اور پتے، اس پر، اسی کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو نظام ہضم تھا وہ متاثر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا اس کو دیمک کھا گئی ہے، ٹرمائٹ جس کو کہتے ہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے، اور آپ چونکہ نبی اور نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا۔ لیکن یہ کوئی یہ نہیں کہہ لیں کہ اس کے بعد مصائب ختم ہو گئے، ہجرت تک، ہجرت کی رات تک مصائب کا سلسلہ جاری رہا۔ اور آپ آل یاسر
حضرت عمار ابن یاسر ان کی والدہ حضرت سمیہ جو پہلی شہید خاتون ہیں اسلام میں، اس گھرانے پر کتنا ظلم، حضرت بلال حبشی، اللہ امیہ کتنا ظلم ڈھاتا ہے. اب واقعات ہم تو صرف زبانی اتنا کہہ دینا کہ انہیں کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، چھوٹی سی دیا سلائی میچ باکس جس کو کہتے ہیں، ہم سے اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی. اللہ کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ کرام نے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 برس یہ مصائب اور آلام سے یہ پورا 13 برس کا عرصہ پر ہے. یعنی میں یوں کہوں کہ وہ کون سا ستم تھا جو نہیں ڈھایا گیا. اللہ زبانوں کے نشتر، دوسری تکلیفیں، زخمی کرنا، لیکن یہ مسلمانوں کی استقامت اللہ تعالیٰ نے ان کو صلا دیا. 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف، ہجرت اولا، پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی پیچھا کیا گیا کہ دوسرے ملک میں ان کو پناہ نہ ملے، وہاں بھی پیچھا کیا گیا. پھر ہجرت کا حکم آ گیا مدینہ منورہ کی طرف، اور یوں وہ مصائب کا باب بند ہوا. بالکل. علامہ صاحب بہت تفصیلی انداز میں آپ نے تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ہم جس طرح بتدریج آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنوں سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی ہم تفصیل میں جانیں گے، جس میں سفر طائف بھی ہے، پھر واقعہ معراج ہے، اور یہ تمام چیزیں، اور پھر ہجرت، یہ تمام چیزوں پہ علیحدہ علیحدہ پروگراموں میں نے میں اسی علامہ لیے ان صاحب کا سے ذکر نہیں کیا کہ آپ وہ عنوان جی لائیں جی گے. وہ علیحدہ علیحدہ پروگراموں میں آپ علامہ صاحب کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں گے. اس سیگمنٹ بلغ العلا کمالہ میں یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی یہ نشریات رحمت للعالمین. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور سلسلہ ہے مہر نبوت، یعنی وہ سیگمنٹ جو کہ ذہنی آزمائشی مقابلہ ہوتا ہے، اور اس کوئز کمپٹیشن میں مختلف طالب علم یہاں شریک ہوتے ہیں جن سے ہم سوالات کرتے ہیں. جو طالب علم زیادہ سوالوں کو درست جواب دیتا ہے وہ ہمارے اس مقابلے کا فاتح ہوتا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان سوالات کے ایکسپلینیشن کے لیے یا مزید وضاحت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ملک کے مشہور و معروف دینی اسکالر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، جس وقت یہاں تشریف فرما ہے. علامہ صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ جو سوالات کے جوابات کی جو وضاحت چاہیے ہوگی وہ آپ سے جانوں گا سر. آپ تھینک یو. ناظرین اب ہم اپنے اس کوئز پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی جانب. ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ جی اپنا تعارف کرائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک میں بولیے گا پلیز. میرا نام محمد خورشید ہے اینڈ میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کس کے؟ LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماشاء اللہ. جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم سیدہ ادیبہ سیف فرام ڈپارٹمنٹ آف ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. ادیبہ سیف، ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی، انڈس یونیورسٹی. جی آپ تعارف کرائیے گا. آئی ایم رمشا کومل، اسٹوڈنٹ آف DPT انڈس یونیورسٹی. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انڈس یونیورسٹی کے ہم شکر گزار ہیں جن کے طالب علم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور یہ جس آڈیٹوریم سے ہم یہ نشریات آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ دراصل انڈس یونیورسٹی کا مین آڈیٹوریم ہے. اپنے کوئز مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. تمام پارٹیسپینٹ سے 3 سوالات کیے جائیں گے پہلے راؤنڈ میں، اس کے بعد دوسرے راؤنڈ میں 2 سوالات کیے جائیں گے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب. خورشید آپ تیار ہیں؟ جی آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز تبلیغ کس طرح کی، اعلانیہ یا پوشیدہ؟ پوشیدہ بالکل درست جواب ہے جی، تالیاں ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ سے خورشید صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل درست جواب ہے. علامہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی وہ صرف عورتوں میں نہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی ہیں، تمام لوگوں میں یعنی سب سے پہلی مسلمان خاتون، ان کو اسلام کی خاتون اول کہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب یہاں یہ بھی آپ سے چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے بھی اور حاضرین کے لیے بھی ایک مطلب یہ یاد دہانی کرا دیں کہ جب بھی ہم کسی صحابی کا یا امہات المومنین میں سے کسی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لگاتے ہیں.
لیکن آج کل لوگ جو ہیں وہ صرف نام لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ایک تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عنہ جو ہے یہ نہیں لگا پاتے. جی یہ بھی لگانا چاہیے، اور شروع میں بھی کوئی عزت کے لیے ام المومنین حضرت یا سیدہ یا کوئی ہو دوسری ہستی آپ اپنے لیے پروٹوکول چاہتے ہیں تو وہ اتنی معزز ہستیاں ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تیسرا، خورشید صاحب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا آزاد مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے، اور اس سے پہلے کہ میں صحیح جواب بتاؤں دوسری پارٹیسپینٹ جو ہیں اگر وہ جواب دینا چاہیں. ادیبہ سیف. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے، جواب درست ہوتا ہے. بیٹا آپ جب آپ نام لیں گی تو اب کہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے ٹھیک ہے جی. اب آپ سے دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا. یہ پہلا سوال آپ کا کاؤنٹ ہو گیا. دوسرا سوال ہے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بالکل درست جواب ہے، تالیاں ہونی چاہیے. تیسرا اور آخری سوال ادیبہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. لیکن جی علامہ صاحب یہ یاد رہے کہ وہ آزاد غلاموں میں موجود ہے. جی جی بالکل بالکل. اب ہم بڑھنا چاہیں گے. اچھا یوں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 3 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب ادیبہ سیف نے دیے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب، رمشا کومل. جی رمشا آپ سے پہلا سوال ہے. شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی نمازوں کا حکم ہوا تھا؟ 5 نمازوں کا بالکل درست جواب ہے. اچھا اب علامہ صاحب سے اس کی تھوڑی سی، کیونکہ یہ دراصل 5 کا جو حکم تھا یہ ابتداً 5 کا نہیں تھا، اب اس میں کیسے کمی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست گزار ہوئے، علامہ صاحب بیان فرما دیجیے گا. جی 50 نمازوں کا حکم ہوا تھا. چھٹے آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے، تو فرمایا 50. انہوں نے کہا بہت زیادہ ہیں، جائیے جا کے کم کروائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضور پھر جا سکتے ہیں، کم بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پیارے ہیں. تو 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسلم کی روایت کے مطابق، تو 5 کم ہوتی رہیں. 9 مرتبہ گئے 45. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت سے کہیں، کیونکہ اللہ کا حکم بدلتا نہیں ہے، کہ امت پڑھے 5 ثواب 50 کا ہی دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. جی دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. رمشا مجھے بتائیے گا حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپشن تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں. صحیح جواب ہے بنو زہرہ قبیلے سے تھا. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بھی آسان سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کے لیے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہل مکہ کو پکارا؟ بہت اہم پہاڑ ہے یہ عمرہ کرنے جب جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو سعی کے دوران بھی اس پہاڑ کے یعنی ہمیں جو سعی کی جاتی ہے اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. بتا سکتی ہیں؟ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے کوہ صفا. اور ناظرین اب یوں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں 3 میں سے. دوسری جو پارٹیسپینٹ انہوں نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. تو ناظرین آج کے ہمارے جو کوئز مقابلہ تھا مہر نبوت، اس کی فاتح ہیں ادیبہ سیف. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے آج کا یہ مقابلہ جیت لیا ہے. ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد سلسلہ ہوگا اصحاب رسول کا. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات. رحمت للعالمین.